How's that? It's lad, yeah, lad, lad, lit नहीं lad, yeah, lad. अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे साथ हैं द सॉल्यूशन ऑफ कराची एंड इंशाल्लाह द फ्यूचर मेयर ऑफ कराची। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑफ द हल। जी हमारे साथ हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, हाउ आर यू? अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अच्छा हाफिज़ साहब, हम जब लास्ट मिले थे तो हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। आज हम सिर्फ सॉल्यूशंस पे और वे फॉरवर्ड पे बात करेंगे कि अब हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू करेगा जो इलेक्शंस हुए उसमें जेआई कहाँ स्टैंड करती है और मेयर की अभी सिचुएशन क्या है? अच्छा, इलेक्शन हुआ बड़ी मुश्किल से हुआ जी, काफ़ी मुश्किल से, बिल्कुल। और 3 मरतबा ये पोस्टपोन हुआ, बिल्कुल। और चौथी मरतबा भी तकरीबन हो गया था और आखिरी घंटों तक भी नहीं पता था। लेकिन ये है कि लड़ लड़ के इलेक्शन करवा लिया, इलेक्शन कमीशन ने इसको कर दिया। बिल्कुल। उसमें ज़ाहिर है हमारे यहाँ पूरा निज़ाम जिस तरह तलपट है, उस तरह जो इंतखाबात का निज़ाम है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। उसका फ़ायदा उठाते हैं वो लोग कि जो इक़्तिदार में होते हैं, हुकूमत में होते हैं, वो उन्होंने फ़ायदे जितने उठा सकते थे उठा लिए। अब उसके बाद इलेक्शन उस दिन हुआ, उस दिन भी प्रॉब्लम्स यकीनन आई। चलो 5 बज गए, 5 बजे तो ज़ाहिर रिज़ल्ट आना शुरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने पूरे शहर में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। तो फिर वो रिज़ल्ट देना उन्होंने बंद कर दिए कि यार मतलब ये तो बिल्कुल ही एकदम सामने आ जाएगा साहब। तो उसके लिए फिर मारा मूरी जिसे कहते हैं, वो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ कि भाई हमें प्रिजाइडिंग अफसर जो होते हैं वहाँ पोलिंग स्टेशन पे कि भाई हमें रिजल्ट जो बन गया, गिनती हो गई, फॉर्म 11 होता है, 12 होता है, उसको दस्तखत करके और अंगूठा लगा के दे दीजिए। वो नहीं दे रहे थे, उस पर पूरा हम मुहिम चलाते रहे, राब्ता करते रहे। फिर आखिर इलेक्शन कमीशन ने अपने इस्लामाबाद से, सिंध से, यहाँ से पाबंद किया। वो फॉर्म मिल गए, सही फॉर्म मिल गए तो उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे जीत गए, नंबर 1 पार्टी के तो सामने आ गए सीट्स के लिहाज से भी। अब जब वो हो गया तो वो जो रिटर्निंग अफसर कहलाते हैं, जो कई यूसीओ का एक होता है और फिर डिस्ट्रिक्ट का रिटर्निंग अफसर होता है, वहाँ से नतीजे बदलना शुरू हो गए। फिर उस पर धरने दीजिए आप, तो और उसके बाद एहतजाज किया, ये किया, तब जाकर कुछ सीटों को इलेक्शन कमीशन ने अपने पास होल्ड कर लिया, विदेड़ कर लिया और अपने पास ले लिया। सही। अब सिचुएशन ये है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बावजूद भी, यानी इन सारे मरहलों से गुजरने के बावजूद भी जमात इस्लामी इस वक्त टॉप पर है, नंबर 1 पोजीशन पर है माशाल्लाह। नंबर ऑफ वोट्स के एतबार से तो थी है ही है, जितने वोट कास्ट हुए उसमें हम बड़े पैमाने पर हर पार्टी से आगे हैं। और नंबर ऑफ सीट्स के एतबार से भी 25 सीटें ऐसी हैं जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने अपने पास ली हुई हैं, जिस पर फैसला उन्हें करना है। 22 फरवरी डेट है, फिर 2-4 और डेट्स हैं, और अब तक की पोजीशन में हम आगे हैं। सही। तो ये है सिचुएशन। जमात इस्लामी की पोजीशन बहुत वाज़ेह है कि मेयर इंशाल्लाह हमारा ही बनेगा। ओके। अब हम चाहते ये हैं कि इसमें दोनों पार्टियां, जो बड़ी पार्टी हैं हमारे पास, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, अगर ये दोनों इत्तेफाक कर लें इस पर, हमारी मेयरशिप पर, तो सबका भला है, कराची वालों का भला है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कन्फ्रंटेशन नहीं होगी, कुछ काम हो जाएगा। और अगर ये इत्तेफाक नहीं करेंगे तो बहरहाल मेयर तो हमें ही बनाना है, फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें किस तरफ जाकर मेयर बनाना है। सही। अगर हम बात करें ये जो एसोसिएशन या पार्टनरशिप आपको करनी है, तो आपकी लचक किस तरफ ज़्यादा है? पीपल्स पार्टी की तरफ, अगर कीपिंग इन माइंड कि वो ऑलरेडी इन पावर हैं, तो आपको अगर फंड्स की ज़रूरत होगी तो आपको इवेंचुअली पीपल्स पार्टी के पास जाना होगा, या आप देख रहे हैं पीटीआई की तरफ जो कि अभी पावर में कहीं ज़्यादा नहीं है, थोड़े उनके बड़े भाई से मसले भी चल रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स। तो आपका किस तरफ है, मतलब आपका रुझान किस तरफ ज़्यादा होगा? नहीं, हमारा रुझान तो कराची के अवाम की तरफ है। सही। और अवाम ने हमारी तरफ रुझान कर दिया है। बिल्कुल। अब हमारे ज़ाहिर है जब इतने बड़े पैमाने पे अवाम ने वोट डाला है तो उनकी ख्वाहिश ये है कि डेवलपमेंट हो, बिल्कुल है ना, काम हो। बिल्कुल। और हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि काम को सामने रखकर डिसीजन करेंगे। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हमारी प्रायोरिटी ये है कि ऐसा माहौल हो जिसके नतीजे में झगड़ा ना हो। तो हमने दोनों से इब्तिदाई तौर पर यही बात की है कि भाई जब मेयर बनना भी हमारा है, आपको मालूम है, अच्छा पीपल्स पार्टी कुछ भी कह ले, उन्हें मालूम है कि मेयर हमारा बनना है। सही। ये बात तो उनको पता है। जब उन्हें बात पता है
تو وہ بھی اتفاق کر لیں اور پی ٹی آئی کے دوست بھی اتفاق کر لیں اور باقی لڑائیاں لڑتے رہیں. پورے ملک میں اور بہت مسئلے ہیں جھگڑے کرنے کے. پھر سیاسی عمل میں ہم نے ابھی 4-5 سال میں جب اتنا برا مطلب پولرائزیشن کا عمل دیکھا ہے تو سب کے باوجود بھی 3-4 مواقع پر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے اتفاق کیا ہے نا. باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن پہ اتفاق کیا. ایک مرتبہ وہ کوئی بل آ گیا تھا ہندو, ہمارے ایک رمیش کمار ہیں غالباً, انہوں نے پیش کیا تھا کہ شراب بھائی ہمارے نام پر کیوں پیتے ہو. سچ بات ہے نا. اور ہمارا نام استعمال کر کے یہ جو کیا ہوا ہے اس کو ختم کرو. تو تینوں پارٹیوں میں اتفاق ہو گیا تھا بالکل, اور انہوں نے بل ریفر کروا دیا تھا اس پر, کہہ دیا کمیٹی کو دے دو, اس پہ بات نہ ہو سکے, سب کا مسئلہ ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ سینٹ کا انتخاب ہوا تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر انتخاب لڑا اور پی ٹی آئی کے سارے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالا, بلکہ خریدم خرادی بھی ہوئی جو کہلاتی ہے. آپ کو یاد ہے نا وہ ایک وزیر جاتے تھے. تو جب اب پارٹی مفاد پر, ذاتی مفاد پہ جب آپ سارے اختلاف کے باوجود اشتراکی عمل کر لیتے ہیں تو کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں پر کیوں نہیں اتحاد کر لیتے؟ ٹرو. اور وہ بھی ہم آپ کا اتحاد نہیں کروا رہے, آپ ہمیں دونوں متفقہ طور پر قبول کر لیں. True. تو یہ ہے, اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے. نہیں ہوگا تو دیکھیں ابھی ہم نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا. یہ بالکل ظاہر ہے جب یہ پورا پروسیس ہو جائے گا نا. ابھی دیکھیں 11 یوسیوں کے ضمنی انتخاب بھی باقی ہے. اچھا, ابھی ہماری لڑائی الیکشن کمیشن سے چل رہی ہے, احتجاج ہم اس پہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ پروسیس کو آگے کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں. 2.5 سال بعد الیکشن ہوا, اس میں بھی اتنے رکھنے ڈالے. بالکل. اس کے بعد جب ہو گیا تو اتنے مسئلے بنے ہوئے ہیں. اب 11 یوسیاں رہ گئی ہیں جن میں کسی کے انتقال ہو گئے تھے, کچھ ہو گیا تو آپ الیکشن کرائیے. اس کے نتیجے میں خود ہی نمبرز بہت واضح ہو جائیں گے. تو وہ بھی ہو جائے گا, پھر اس کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کہاں جانا ہے. صحیح. اچھا, عوام ٹو بی آنیسٹ آپ کو پتہ ہے عوام چاہتی ہے کہ کام ہو. اب یہ تو تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, بٹ عوام کہتی ہے کہ کام کب ہوگا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک. تو اگر ہم آپ سے سوال کریں کہ دیکھیں یہ سب تو الیکشن ہو گیا, الیکشن ڈیلے ہو گیا, اب آپ جیت گئے, تو اب کام کب سے ہوگا؟ جب سے ہمیں مطلب وہ کم از کم یہ پورا پروسیس جبھی تو ہم کہہ رہے ہیں تیزی سے مکمل کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسیوں کے الیکشن کرائیں. یہ 1.5 سے 2 مہینے لگیں گے ابھی بھی. اگر یہ الیکشن کا اناؤنسمنٹ 15 دن پہلے کر دیتے تو اب 1 مہینہ رہ جاتا. صحیح. تو یہ 1.5 سے 2 مہینے ہیں جس میں یہ پورا پروسیس مکمل ہونا ہے. 11 یوسی کے الیکشن ہوں, یہ نتیجے ٹھیک ہو جائیں. اس کے بعد ریزرو سیٹس ہوتی ہیں اور پھر میئر کا اور ٹاؤن کے چیئرمین. 25 ٹاؤن ہیں, میئر ہوگا سٹی کا, پھر 25 ٹاؤن ہیں اور نیچے 246 یونین کمیٹیاں ہیں. صحیح. بلکہ ہم نے ابھی الیکشن کمیشن سے یہ کہا ہے کہ جہاں پر یہ پروسیس ہوا ہے وہاں پر تو آپ کر دینا تاکہ جو گلی محلوں کے کام تو شروع ہو جائیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکومت یا الیکشن کمیشن پبلک کے مسائل کو کیوں نہیں دیکھتے. جب قانون میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کہیں یار چلیں وہاں سے کام شروع کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی جہاں جہاں جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ جیت گئے ہیں وہ گھر نہیں بیٹھے ہوئے. اچھا, وہ کر رہے ہیں کام شروع کر دیا انہوں نے. وہ یوسی میں گئے ہیں, اچھے طریقے سے انہوں نے بات کی وہاں کے عملے سے کہ بھائی دیکھیں ہمارے ساتھ ہی چلنا ہے آپ کو, تو کیوں نہ ہم ابھی سے آغاز کر دیں. تو بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے. بعض جگہوں پہ ظاہر ہے ہم بھی نہیں کہتے کہ بھائی آپ جب تک حلف نہیں لیتے کہ آپ زبردستی تو نہ کریں, لیکن اچھے ماحول میں اگر جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہ کام شروع کریں. تو بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے صفائی ستھرائی کا نظام بنا لیا ہے. تو اب تو لوگوں انتخاب ہو گیا, لوگوں نے ووٹ ڈال دیا. اب ڈال دیا ہے تو اس پر ضد چھوڑ دیں اور آگے بڑھ جائیں, بس یہی وجہ. صحیح. اگر ہم بات کریں کہ فار ایگزامپل آپ انشاءاللہ میئر کا حلف لیتے ہیں سارا کچھ, تو اس کے بعد کیا کیا چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک ہوتا ہے نا انسٹنٹینیس, آپ نے آتے ہی 1 سال میں یا 6 مہینے میں یا 3 مہینے میں آپ نے آتی کرنی ہے, وہ کیا کیا چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں؟ اچھا, ایک تو یہ تجربات پاکستانی قوم نے بہت کر لیے ہیں کہ کوئی بھی آتا ہے تو دفتر صاف کر دیتا ہے اور گلی محلوں میں جا کے شوٹنگ شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اور بھائی بس وہ آ گئے جیسے پتہ نہیں کوئی ملا جٹ آ گئے اور اب پورا ملک بدل جائے گا, پورا شہر. تو ظاہر ہے ہمارا یہ اسٹائل نہیں ہے. ہم نے بہرحال آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے چیزوں کو کہ 3 سے 6 مہینے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں گاڑیاں چلانا آسان ہو جائے, چلنا پھرنا آسان ہو جائے, کچرا صاف ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے. اور کچرا صاف نہ ہو جائے, کچرا ایک ایسی چیز ہے, کہتے ہیں کہ جس چیز میں سب سے زیادہ برکت ہے نا کراچی میں وہ کچرا ہی ہے. روز ہوتا ہے, ظاہر ہے اتنا بڑی آبادی ہے, تو اس کچرے کا نظام بن جائے. بالکل. ہمیں معلوم ہے اس وقت بہت سارا یہ اس طرح کی کرپشن بھی ہوتی ہے کہ کچرا پڑا ہوا ہے, کاغذ میں اٹھ گیا, ڈیزل کی پرچیاں جاری ہو گئیں, گاڑیاں صحیح نہیں ہیں, مینٹیننس کے پیسے چل رہے ہیں. بالکل. یہ پہلے بھی ہمیں چونکہ تجربہ ہے, 20 سال پہلے 22 سال پہلے بھی یہی تھا, تو پھر آ کے اس کو ٹھیک کیا تھا. تو کچرا کا نظام بنانا ہے. سم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ موجود ہے یہاں پر. اب ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات کرنی ہوگی
اور چونکہ بلدیاتی نظام کو اس سے بالکل الگ بھی نہیں کیا جا سکتا، تو میرا خیال ہے کہ یہ کیپیسٹی الحمدللہ جماعت اسلامی کی ہے. چونکہ دیکھیں صرف میئر نہیں بنے گا، 25 ٹاؤن کے چیئرمین وائس چیئرمین، اس کے بعد یونین کمیٹیاں 246 ہیں. اور اب ہم اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہمارا ہو یا کسی بھی پارٹی کا ہو، ہم تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ. اور شہر کی صفائی کا، شہر کی ترقی کا معاملہ ہے، تو اگر ہم نے یہ کر دیا کہ صرف جماعت اسلامی والوں سے بیٹھ کر میٹنگ کر کے ہم فیصلے کرنے لگ جائیں تو اس سے نہیں چلے گا. سب کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. اسی لیے میں چاہتا بھی ہوں کہ اتفاق ہو جائے. تو کچرا، صفائی ستھرائی اور شہر کو موٹریبل بنانا، یعنی ایک تو ہے نا سڑکوں کو باقاعدہ کھود کر دوبارہ سے بنانا، وہ بھی آئیڈینٹیفائڈ ہوں گی کہ بھائی کون سی سڑکیں اس وقت اس طرح کی ہیں، ان کو پورا ریپیئر ہونا چاہیے. لیکن فوری طور پر یہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے دیکھتے ہیں ہم رکاوٹیں ہیں، اور ان رکاوٹوں میں ہوتا ہے جہاں بھی آپ چل رہے ہوں آپ کو گڑھے نظر آتے ہیں، کھڈے نظر آتے ہیں. تو موٹریبل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی چیزیں کریں گے، اسفالٹ پلانٹ اپنے اس طرح کے استعمال کریں گے کہ جس میں یعنی سال کے 365 دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہی کام کر رہے ہوں گے شہر میں، کہ جہاں پر بھی گڑھا نظر آئے، کچھ سڑک ٹوٹی ہوئی نظر آئے. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. جا کر آپ پراپر طریقے سے پیچ ورک نہیں کریں، وہ والا کام نہیں کریں جو ادھر پیچ ورک کیا اور آگے گئے تو پیچھے سے ٹوٹ گیا. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد پانی کا ایشو ہے، اس کو ہم نے بہت بڑا ایشو ہے. اس کے 4 کو بنوانا ہے اور اس کے لیے لڑنا بھی پڑے گا، بات بھی کرنی پڑے گی، سنکرونائزیشن بھی چاہیے، تمام اداروں کو آن بورڈ لینا ہوگا، حکومت سندھ سے، وفاقی حکومت سے، اور اپنا پورا سسٹم ٹھیک کرنا. پانی کی ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ماس ٹرانزٹ پروگرام کو ریوائیو کرنا ہوگا. ابھی تو آئسولیشن میں ایک ریڈ لائن بنا دو، ایک فلاں لائن بنا دو، اس کے بھی بے شمار مسائل ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ایک نظام ہے وہ چلنا چاہیے. تو اس پہ ہماری ورکنگ الحمدللہ ایک ابتدائی طور پر خاکہ موجود ہے. ایکسپرٹس کے ساتھ ہم نے بات چیت ابھی سے شروع کر دی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پورے پروجیکٹ کو لانچ کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں اس راستے میں جو رکاوٹ بنے گا نا وہ ظاہر ہے اس کو مشکل ہوگی. میں اس بات سے ضرور اتفاق کرتا ہوں آپ کی کہ بھائی کام ہونا چاہیے اور سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے. لیکن دیکھیں حکومت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یار ہم اپنی ذات کے لیے آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے. سچ بات ہے بھائی. یہ اس بنیاد کے پر کسی پارٹی کا ساتھ دینا کہ بھائی وہ ہمیں عطا کر دیں گے پیسے، ہاں یہ مائنڈ سیٹ ہے، پایا جاتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ آپ کے والد صاحب کے پیسے ہیں، بھائی ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں، ہم پر نہیں لگ رہے، اب لگنے چاہیے. ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر چلیں. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ہمارا کوئی پولیٹیکل ڈیسیجن ہو تو آپ پیسے دینا بند کر دیں گے. آپ ہیں کون جو پیسے دینا بند؟ آپ بند کریں گے تو ہم بھی پھر کچھ نہ کچھ کریں گے. ناٹکا بند کرنا جسے کہتے ہیں وہ کر دیں گے. تو یہ جماعت اسلامی کو تو کوئی پارٹی بھی ہلکا نہ لے. ہم اس کی طرح نہیں ہے کہ روتے دھوتے رہیں گے اور 4 سال بعد فائل پھینک کے چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگوں گا، اپنی ٹیم کے لیے نہیں مانگوں گا، اس شہر کے لیے جو ڈیو شیئر بنتا ہے. انڈیو نہیں مانگتے. خیرات نہیں چاہیے، حق چاہیے. سیدھی بات ہے. لوگ ہیں تو صحیح ہے، اچھی طرح چلیں گے. کیا ہے مطلب پاور ہے، ویسے تو قبضہ کر کے تھوڑی ہیں، بٹیرے تھوڑی ہیں، ہم جاگیردار تھوڑی ہیں جو طاقت کی بنیاد پر آئے. ہم اپنی دولت کی طاقت سے تھوڑی آئے، ہم تو عوام کی طاقت سے آئے. تو اس لیے اس کو قبول کرنا پڑے گا. اس کے باوجود میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ سب کے ساتھ مل کر چلیں، یہ زیادہ اچھا ہے. اچھا حافظ صاحب، ایک سوال کہ خواتین کو لے کے کیا کیا پروگرامز کر رہے ہیں؟ because 50% آف آور پاپولیشن از فیمیل اور ان کو بہت نگلیکٹ کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. تو ان کے لیے کیا کیا پروجیکٹس ہیں پائپ لائن میں؟ دیکھیں ایک تو ہمارا جو جماعت اسلامی اور الخدمت کا کام ہے نا جی، اس میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہوئی ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ورکنگ ویمن آرگنائزیشن ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جیلوں میں بہت ساری خواتین چلی جاتی ہیں، ان کو چھڑوانا، ان کی دیکھ بھال، وہاں جیلوں میں ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہ ہو اس کے لیے کیئر کرنا، ان کو لیگل سپورٹ فراہم کرنا، یہ سب ہم آلریڈی کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ کہ بہت ساری چیزیں میئر کے ڈومین میں نہیں ہوتی، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ جب آپ پبلک کے ووٹوں سے کسی جگہ پر آتے ہیں اور ایک شہر کی لیڈرشپ لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ساری چیزوں کی اپرچونیٹی بنتی ہے کہ آپ سندھ گورنمنٹ کے لیول پر بھی اور وفاقی حکومت کے لیول پر بھی لوگوں کی ترجمانی کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو کور ایشوز ہیں نا، وہ جو خواتین کام کرتی ہیں ان کو آفیسز میں جو پرابلمز آتی ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ ہونی چاہیے، کوئی سسٹم ہونا چاہیے.
گھریلو مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات, مطلب ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی طرف سے غلطی ہو. ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنچایت کا جو نظام نہیں ہوتا, مصالحتی انجمن, وہ یونین کونسل کی سطح پر پہلے ایک زمانے میں ورک کرتی تھی, تو اس میں بہت فائدہ ہو جاتا تھا, بہت ساری مقدمہ عدالت کچہری سے بچ جاتے تھے لوگ. تو ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں گے. پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں, اس وقت کتنا معاشی کرائسس ہے نا, کرائسس اتنا زیادہ ہے کہ آپ بنیادی چیزیں آپ نہیں لے سکتے. اب بہت ساری خواتین نے کام شروع کیے ہیں, کوئی کپڑوں کی سیل کر رہی ہیں, کوئی کھانا پکا کے دے رہی ہیں. ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے اور انشاءاللہ اس کا قریب ہم اعلان کریں گے مارچ میں. ہم ایسی تمام ہاؤس وائفز کو اور ایسی تمام خواتین جو اپنے چھوٹے چھوٹے بزنس کر رہی ہیں, ان کو بزنس کی صلاحیت پیدا کرنا, اس بزنس کو آرگنائز کرنا اور اس کو بڑھانے کے لیے امپاور کرنا اور چھوٹے قرضے دینا. بالکل, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ, وہ ہم شروع کریں گے. اور اس میں ہم اپنی جو پورا جو KMC ہے نا, جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن, اس میں کوئی پہلے ہماری تو ایفرٹ یہ ہوگی کہ اگرچہ کہ قانون میں اس طرح کی چیز موجود نہیں ہے, لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی نہ کوئی صورت ایسی بن جائے. اور کچھ نہیں تو ہم اس میئر کی اس پوزیشن کو استعمال کر کے انٹرنیشنلی بھی کچھ ایسے انڈومنٹ فنڈز قائم کر دیں, کچھ ایسی چیزیں کر دیں کہ جس کے نتیجے میں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چیزیں لوگوں تک پہنچ جائیں. مائکرو فائنینسنگ ہو جائے ان کی. بالکل, اس مائکرو فائنینسنگ کے نتیجے میں یہ بہت سارے لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے گھر رہتے ہوئے بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ذہن میں ہے ویری امپورٹنٹ پڑھانے کا. بالکل. پھر آ جائیے, ظاہر ہے کہ جو ینگ بچیاں ہیں ہماری پڑھ رہی ہیں, ان میں اسکولز ایجوکیشن ہے سب بہت برا حال ہے. بالکل, جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان پہ تو کوئی جانا ہی نہیں چاہتا. ایسا ہی ہے, اس لیے نہیں جانا چاہتا, کوئی پڑھائی نہیں ہوتی. اسکول کا حال بھی اتنا برا ہے تو وہ ان کا اس پہ. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں پورے سندھ کی بات نہیں کرتا, صرف کراچی میں 4,500 کے قریب اسکول ہیں, جس میں KMC کے اسکول بھی 800-900 کے قریب ہیں. صحیح. یہ KMC کے اسکول ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ان کو ماڈل اسکول بنائیں, اور بچیوں کے اسکولوں تک میں واش روم تک نہیں ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں ایسے ہی کیوں کوئی جانا چاہے گا. تو ہم جو ہے اس کو اپ گریڈ کریں گے. ہمیں آلریڈی تجربہ ہے, ہماری اسکولز کی چین جماعت اسلامی کی چل رہی ہیں اور بڑی سکسیسفل چل رہی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ سپورٹ بھی اس وقت بھی لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں, یعنی پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی, کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایجوکیشن میں. تو ہم ان تعلیمی اداروں کو اپ گریڈ کریں گے, تو لڑکیوں کے لیے بھی یہ کام ہوگا اور لڑکوں کے لیے بھی ہوگا. صحیح. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بنو قابل کے نام سے الخدمت کا ایک IT کا پروجیکٹ شروع کیا ہے. جی, لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی. اور جب ہم نے اس کی رجسٹریشن کی تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے رجسٹرڈ اس میں ہو گئے. تمام مراحل ہم نے پورے کر لیے ہیں. اس میں لڑکے لڑکیاں سب کا ہم نے ٹیسٹ لیا, ان کے انٹرویوز لیے, ان کی رجسٹریشن کی ہے. اور اب ظاہر منڈے سے یہ کلاسز ان کی شروع. اب منڈے یہ جو کلاسز شروع ہیں, 10,000 کے قریب لڑکے اور لڑکیاں شارٹ کورسز کریں گے. 5 مہینے 6 مہینے کا کورس ہے. اور یہ گرافک ڈیزائننگ, ایپ ڈیولپمنٹ, ویب ڈیولپمنٹ, Amazon اور فری لانسنگ اور اس طرح کی چیزیں کر کے یہ امپاورمنٹ ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ ان کو جابس بھی ملیں گی. اور ان کی جاب کے لیے ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. ہماری جو پاشا ہے, جو سافٹ ویئر ایسوسیشن ہے, ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. تقریباً 24-25 ہزار جابس تو ان کے مطابق ہمارے پاس اویلیبل ہیں یہ چھوٹی جابس. اور دنیا میں اب یہ ماڈل ہے کہ آپ بڑی بڑی ڈگریز کے ساتھ تو یقیناً چیزیں جاتے ہیں, لیکن یہ جو شارٹ کورسز ہیں ایسا ہی ہے کہ آپ ان کو اکوپ کر دیں, آپ ان کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کر دیں اور کام پہ لگا دیں. تو پھر جس میں جتنی زیادہ صلاحیت ہوگی وہ پھر پکڑ لے گا. لیکن ابھی مسئلہ یہ کہ IT کی یہ کورسز بھی اتنے نہیں کہ ہر غریب یا مڈل کلاس آدمی اس کو کر سکے, جس کے 3-4 بچے پڑھ رہے ہوں. ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کورسز وہ کروائیں. تو 100% فری ہے, صرف 3,000 روپے کی ٹوکن منی رکھوائی ہے, جس دن کورس ختم ہوگا 3,000 واپس لے کے. اچھا, بس 100% فری. اور اس طرح ہمارا الحمدللہ یہ شروع ہو رہا ہے. اب 10,000 بچے یہ پڑھ جائیں گے, اور اگر ان میں سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے سبھی کر لیں, لیکن ان بچیوں میں سے 70-80% بھی اپنے روزگار پہ لگ گئے اور پھر اس کے بعد وہ مزید ایکسلنس حاصل کرتے چلے گئے, تو آپ سوچیں یہ کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو اس میں تو ابھی کہیں KMC کہیں میئر نہیں ہے. اب آپ سمجھیں کہ جب ہم یہ میئر اور KMC اور ان کے ساتھ آئیں گے تو اس پروجیکٹ کو ہم کہاں لے کر جائیں گے. 10x ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم اس پلیٹ فارم کو یوز کریں گے. ہم اپنے تمام KMC کے اسکولز ہیں, یہ تھوڑے سے اپ گریڈ ہونا شروع ہوں, یہ 4-6-8 مہینے سال بھر میں تو ہمیں ظاہر ہے ان کو تھوڑا بہتر بنانے میں لگے گا. پھر ہم انہی اسکولز کے اندر شام کی کلاسز شروع کر سکتے ہیں.
ہم انہی اسکولز میں جو ہے وہ آئی ٹی کی پوری ایجوکیشن کا پورا پیرالل نیٹ ورک بنا سکتے ہیں. کوئی کسی انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے, صرف تھوڑا سا آپ کو وہاں پر اکوپمنٹ لانا ہوگا, ٹیچرز لانے ہوں گے, اور اس کے بعد کام شروع. اور اس میں ہم انڈسٹریلسٹ کو انوالو کریں گے اس میں. لیکن ہمارا ماڈل جو ہے نا, ہمارا ماڈل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی بعض اوقات ایک کانسیپٹ بھی ہوتا ہے کہ بس پھر وہ چیز نکل ہی جاتی ہے. اچھا, ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہم ہر لیول پر, سٹی لیول پہ بھی, ٹاؤنز لیول پہ بھی, یو سی لیول پہ بھی, میئر کام نہیں کرے گا, ہمارا ٹاؤن چیئرمین اور یو سی چیئرمین اور کونسلر کام نہیں کرے گا, ہر جگہ عوام کام کریں گے ان کے ساتھ مل کر, پارٹیسپیشن دیں گے, سب کو رول دیں گے انشاءاللہ. یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کام ہے کہ جو اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. یہ ہمارے ارادے بھی ہیں, کچھ اس پہ ورکنگ بھی کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں 100% رزلٹ نہیں ملتا, لیکن جب آپ نیک نیتی سے کریں, ایمانداری سے کریں, اور آپ کے پاس پورا اس کا پیپر ورک بھی موجود ہو, اور پھر آپ پوری طرح صلاحیت رکھتے ہوں, تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے. بالکل. یہ شہر بہت پوٹینشیل رکھتا ہے, ہم شہر کے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے. تو یہ ہمارا نقشہ ہے. صحیح. ابھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا نہیں کہ ہم آئی ٹی پارکس کے لیے کیا کریں گے. اچھا, ہم ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ. حکومتوں نے جتنے وعدے کرنے تھے کر لیے. ہمارا شہر ہو اور 2 کروڑ 20 لاکھ یوتھ ہوں, یعنی بچے سے لے کر 28 سال تک کی عمر کے 22 ملین لوگ رہتے ہیں کراچی شہر میں. تو اب یہ کہاں جائیں گے, سارے باہر بھی نہیں جا سکتے. سچ بات ہے. تو بھائی آپ ان کو اسی طرح سے اپنے ساتھ لے کے چلیں گے, ان کے پوٹینشیل کا فائدہ اٹھائیں گے. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرا بالکل ہمارا ویژن یہ ہے کہ آئندہ آنے والے 5 سے 10 سال میں ہم کراچی کو لیڈنگ آئی ٹی سٹی بنائیں ریجن کا. کراچی بہترین, بہت پوٹینشیل رکھتا ہے سر. بہترین. ہمارے پارکس میں بچے جائیں تو ان کو کنیکٹیویٹی ملے, وہ وہاں سے کام کر سکیں. ہمارے پاس جو ہیں وہ ایسے جگہیں موجود ہوں جو ورک پلیسز ہوتی ہیں کہ جہاں بیٹھ کر ہمارے لڑکے لڑکیاں عزت کے ساتھ اور بغیر کسی پرابلم کے بیٹھ کر کام کر سکیں. بہت بڑا ایشو بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ سیف جگہیں نہیں ہیں. تو دیکھیں جب یہ آپ امپاورمنٹ کرتے ہیں, بچوں کو کام پہ لگاتے ہیں, ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں, تو خود بخود اسٹریٹ کرائم کم ہونا شروع. بالکل, میں اس پہ بھی آنے والا تھا. سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بالکل, روزگار ہوگا تو کرائم نہیں ہوگا, کرائم کم ہوگا. تو اگر یہ ویسے آئی ڈونٹ تھنک کہ اسٹریٹ کرائم وغیرہ آپ کے اس میں ڈومین میں آتا ہے, یا آتا ہے, آئے گا؟ نہیں ابھی تو نہیں آتا, لیکن یہ اس طرح سے آتا ہے. دیکھیں ہر کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے نا. جب ہم لاکھوں کی تعداد میں آئندہ 2-3 سال میں ملینز کی تعداد میں لوگ اس پروسیس سے گزر سکتے ہیں. جب گزریں گے, جو میٹرک کر کے تعلیم چھوڑ دیتا ہے, جو مڈل کر کے چھوڑ دیتا ہے, جو انٹر کر کے چھوڑ دیتا ہے, اور جاب اس کو ملتی نہیں ہے, بالکل, تو سب سے زیادہ وہ چارہ ہوتا ہے نا کسی کے لیے بھی کہ اور ہضم کر لو. ایسے ہی ہے. کسی کے ہاتھ میں, اب تو پتہ ہے آپ کو یہاں پر ویپن کرائے پہ دستیاب. بالکل بالکل, رپورٹس آ رہی ہیں. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ ڈرگس بڑھ گئی ہیں بے تحاشا. ہاں, اس کے بارے میں بتائیں, یہ ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ جو یہ لا اینڈ آرڈر والی سچویشن ہے اس کو کیسے ٹیکل کریں گے آپ؟ ویسے تو آئی ڈونٹ تھنک آپ کے ڈومین میں آتا ہے, وہ نہیں آتا, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جیسے ظاہر ہمارے ادارے ہیں, فوج ہے, رینجرز ہے, پولیس ہے. اب اس وقت تو کوئی مطلب والی وارث نہیں ہے نا, چل رہا ہے دھکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان ہے. اب یہ دیکھیں یہ بات ایسی ہے کہ جس پہ سب کو سمجھنا چاہیے, اور خود فوج کو بھی اور ہماری حکومت کو بھی ماننا چاہیے, اور ہم اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں گے. نیشنل ایکشن پلان ہوا تھا جب یہاں پر ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا تھا کراچی میں, جس سے ٹارگیٹ کلنگ ختم ہو گئی تھی 2013 میں ایگزیکٹلی, اور سب اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا گیا تھا, کام شروع ہوا تھا اور بہت بہتر ہو گئے حالات. بالکل. اس نیشنل ایکشن پلان میں یہ طے پایا تھا کہ ایک کائنیٹک ایکشن ہوگا, ایک نان کائنیٹک ایکشن ہوگا. کائنیٹک ایکشن ہوگا مجرموں کو پکڑنے والا. نان کائنیٹک ایکشن وہ ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے, پڑھائیں گے, انفراسٹرکچر صحیح کریں گے, ٹرانسپورٹ اویلیبل کریں گے, بچیوں کے لیے جو ہے وہ تعلیم اور تعلیمی ادارے ہوں گے, ٹھیک ہے, جو کچی آبادیاں ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے, ان کو متبادل فراہم کیے جائیں گے, یہ نالے بنیں گے, یہ جو ہے وہ لائٹ ریل سسٹم, مطلب ماس ٹرانزٹ سسٹم, یہ تمام جو ترقی ہوتی ہے, انفراسٹرکچر ہوتا ہے, اور ایجوکیشن ہوتی ہے, اور روزگار ہوتا ہے. کراچی میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ اس کی سڑکیں ہی ٹھیک ہو جائیں اور کچرا ہی اڑ جائے نا, تو انڈسٹری دوبارہ سے آنا شروع ہو جائے گی. بالکل, کراچی اتنا پوٹینشیل رکھتا ہے. ابھی تو لوگ جب یہاں پر آتے ہیں, لوگ اپنے باہر کو اپنی فیکٹری نہیں لے کے جاتے. بھائی کورنگی انڈسٹریل ایریا اور لانڈی انڈسٹریل ایریا, اس کی ایک پٹی کراچی کی, پاکستان کی تقریباً 20% ایکسپورٹ کرتی ہے, صرف ایک پٹی. سائٹ کو ملا لیں تو 30% ایکسپورٹ ہو جائے گی. کراچی سے 54, کراچی پاکستان کی ایکسپورٹ میں 54% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. بالکل. لیکن کورنگی انڈسٹریل ایریا میں جانے والا کوئی راستہ بھی اس وقت درست نہیں ہے.
ایسا ہی ہے. گڑھے کھڈے جہاں سے جاؤ ٹوٹ پھوٹ. آپ اپنے باہر کو کہاں سے ہیلی کاپٹر سے اپنی فیکٹری میں تھوڑی اتاریں گے, کہاں سے اتاریں گے بھائی؟ سچ بات ہے. تو آپ جب وہ انڈسٹری میں آئے گا وہ کہے گا آپ کے پاس پانی کہاں سے آتا ہے, پتہ چلا پانی نہیں آتا. ایک پیرالل لائن چل رہی ہے, مختلف لوگوں نے, کانٹریکٹرز ہیں, ناجائز کام ہے, لیکن انڈسٹری کیا کریں کہ ان کو یہ کام کرنا پڑتا ہے ورنہ پانی ہی نہیں. ایسا ہی ہے. ٹینکروں کے ذریعے پانی آ رہا ہے. وہ پوچھے گا پانی کو نکالو گے کہاں سے, تو تم اپنا وہ لگاؤ پلانٹ, جو ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوتا ہے. تو کہتا ہے بھائی پلانٹ لگا لیا ہے, پانی جا کر آ رہا ہے, پتہ چلا اسی گند میں جا رہا ہے کہ جس میں باقی پانی آ رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو دنیا بھر میں لوگ کیوں آئیں گے, آپ کو کیوں آرڈرز ملیں گے؟ پھر ہمارے جو ساتھ مسابقت والی ملک ہیں ان کو کیوں نہیں ملیں گے؟ تو آپ ذرا سا چیزوں کو بہتر کرنا شروع کریں تو اس کا جو ہے نا ایک بڑا زبردست ملٹی ڈائمینشنل افیکٹ آتا ہے. بالکل. اور وہ افیکٹ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جہاں تک یہ اسٹریٹ کرائمز کا اور ان کا تعلق ہے, ہم اپنی اس رول کو پلے کریں گے. ہم دیکھیں صرف میئر نہیں ہے, جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو عوام کا مینڈیٹ ہے, اس کا میئر ہے. تو اس میئر کی بات ہلکی نہیں ہوگی انشاءاللہ, بالکل اللہ نے چاہا تو. اور وہ ہم تمام اداروں کو بھی آن بورڈ کریں گے. اس وقت پاکستان کراچی میں اسپیشلی ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھیں ابھی ہم یہاں سے گزرے ہیں, یہ کینٹونمنٹ کا علاقہ ہے جی. آپ کہیں اور جائیں گے وہ ڈی ایچ اے کا علاقہ ہے, آپ ادھر جائیں گے یہ بلدیہ کا علاقہ ہے, فلاں چیزیں ہیں. سنکرونائزیشن نہیں ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا, کام جو ہے اٹکتا ہے. سندھ حکومت ہے یا بلدیاتی حکومت ہے یا فلاں ہے, کوئی ایک آنرشپ لینے والا نہیں ہے. اچھا سارے محکمے سب ڈاکو چور تو نہیں ہے نا بھائی, اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہی ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ساری پارٹیوں میں سب چور ہیں اور ساری پارٹیوں, یہ بھی ایک بات ہے. ایک سویپنگ ریمارکس دے کے آپ سب کوئی چور قرار دیتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ آپ جب کام کرتے ہیں تو خود بخود آپ کے پاس جو ہے نا ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو پھر آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمارا جو انشاءاللہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس شہر میں ہمارا میئر لوگوں کو سنکرونائز کرنے اور جوڑنے کا کام بھی کرے گا, اور جو بھی منصوبے ہوں گے وہ ایک دوسرے محکمے کے ساتھ. اس وقت ابھی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا, ایم کیو ایم تھی, پیپلز پارٹی تھی, پی ٹی آئی تھی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, اور فوج کی چھڑی طرح ہم سب ایک ہیں ٹھیک ہے. تو یہ ہوا تھا, لیکن کیا ہوا, کام نہیں ہو سکا اس میں زیادہ, سوائے 2-3 پروجیکٹ تھرو نہیں ہو سکے. اس لیے کہ کوئی ایک آنرشپ نہیں ہے. پولیٹیکل آنرشپ چاہیے ہوتی ہے جو شہر کو آن کرے پراپر طریقے سے. جب وہ شہر کو آن کرنے والا ایک ہوگا نا تو ان سب اداروں, سب حکومت, وفاق کو, صوبے کو, سب کو ایک ساتھ لے کر چل سکتا ہے. یہ تصور بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ڈنڈے کے تحت سب کام کر سکتے ہیں. چکر دینے والے بڑے زبردست لوگ ہیں, وہ سبھی کو چکر دے دیتے ہیں. اور دیکھیں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ فوج کا یہ کام ہے کہ وہ سب کو بٹھا کر کام کروائے, تو فوج کے لوگوں کی تو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے. ایسے ہی ہے, فوج کے لوگ, اور ان کا یہ کام نہیں ہے. وہ ایک کنٹریبیوٹ تو کر سکتے ہیں, ان کا ایک ادارہ تو کبھی کام کر سکے گا کسی جگہ پہ, لیکن یہ فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے. یہ کام پولیٹیکل لوگوں کا ہے, یہ کام بیوروکریسی کا ہے, یہ کام نظام کا ہے کہ جس کے ذمہ جو کام ہے وہ کرے. اس لیے سب سے بڑی چیز آنرشپ ہے. وہ آنرشپ ملے گی تو یہ کام ہوگا. اچھا حافظ صاحب, تھوڑا سا سخت سوال ہے, ہم نے اتنی ساری باتیں کی, اب اس میں یہ ہے کہ کل کو فار ایگزامپل جی آپ کی صوبائی حکومت سے نہیں بنی اور جی اب دھرنے دے رہے ہیں, کام نہیں ہو رہا, تو مطلب یہ کب تک یہ یوں ہی رہے گا؟ مطلب ہم تو پھر پھنس جائیں گے کراچی والے کہ جی اب ان کا پھڈا ہو گیا ہے, اب جی 1 سال تک کام نہیں ہوگا, تو کیا ہم کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ بات سب کو سمجھ میں آ جانی چاہیے, چاہے صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو یا کوئی بھی ہو, کہ اب وہ پرانی والی کہانی تو نہیں چلے گی. ٹھیک ہے نا, اب ہمیں اپنی ذات کے لیے ایک پائی نہیں چاہیے, اپنی پارٹی کے لیے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. ہمارا پیسہ ہم پر لگائیے, طریقے سے لگا دیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں لگائیں گے تو یہ ہمیں آتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کا مومنٹم بنا کر اپنا حق لے سکتے ہیں. تو اتنا لمبی مشکل میں ہمیں مت ڈالیں کہ آپ کو پھر بالآخر مجبور ہو کر دینا پڑے. آپ واقعی ہمیں ڈیو شیئر دیں تاکہ کام ہو سکے, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک حکومت ہے, کل دوسری حکومت آ سکتی ہے, تیسری آ سکتی ہے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو لوگ تو کبھی یہ سوچتے بھی نہیں تھے کہ کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر اتنی بڑی طاقت کے ساتھ آ سکتا ہے, جماعت اسلامی کو لوگ اتنا ووٹ ڈال سکتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہم کام کرنا شروع کریں گے اور لوگوں کو نظر آئے گا کہ ایک سگنیفیکنٹ چینج ہے کہ لوگ اپنے حصے کا پورا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں ہمیں صوبائی اسمبلی میں لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے؟ کیا ہمیں قومی اسمبلی میں ووٹ نہیں ڈالیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ صوبائی حکومت میں بھی ایک بڑا رول ہوگا ہمارا انشاءاللہ. میں بہت بڑی بات نہیں کرتا,
اور قومی حکومت میں بھی ہمارا بہت بڑا رول ہوگا. مطلب سی ایم اور پی ایم بھی دیکھا جا رہا ہے سر, سب ہوگا انشاءاللہ, لیکن وقت لگتا ہے. میں ابھی کوئی بہت بڑی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جب کام ہوتا ہوا دکھے گا نا, تو کراچی کے لوگ ہوں یا پاکستان کے لوگ ہیں, ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس چوائسیز نہیں ہوتی زیادہ. بالکل. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار اندھوں میں کانا راجا, تو وہ پھر یہ تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بس. لیکن اب بات یہ ہے کہ جب کام نظر آئے گا, ایک جگہ آپ نے پیر رکھ لیا, آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ اپنا کوئی ذاتی مفاد حاصل نہیں کر رہے ہیں, تو یہ کراچی کی حیثیت ہی یہ ہے کہ یہ منی پاکستان ہے. ٹرو. پورے پاکستان کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں کا بندہ یہاں نہ رہتا ہوں, ایسا ہی ہے, اور جس کے رشتہ دار وہاں نہ رہتے ہوں. بالکل. یہ میں آپ کو بتاؤں, ایک زبردست بات بتاؤں جی, کہ ہم یہاں کیمپین چلا رہے تھے نا جی, پورا پاکستان کیا اوورسیز پاکستانی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. بالکل. اور وہ دوسری پارٹیوں کے جو لوگ جو اوورسیز خاص طور پر جو کسی اور پارٹی کو, خاص زیادہ تر پی ٹی آئی یا کسی اور پارٹی کو, کہتے تھے کراچی میں جماعت اسلامی آنی چاہیے. ابھی بھی وہ کہتے ہیں یار کراچی میں جماعت اسلامی آنی چاہیے. آ گئی نا. تو اور پھر اگر جب ہم کام کریں گے تو ایسے لوگ کیا پھر چھوڑ دیں گے ہمیں؟ نہیں چھوڑیں گے, وہ کہیں گے یار انہیں کو پھر آگے بھی آنا چاہیے. بالکل. تو اس سے قطع نظر کہ کسی کا لیڈر کون اچھا ہے, کسی کی پارٹی کون سی اچھی ہے, اب لوگوں میں یہ شعور تو ڈیولپ ہو رہا ہے نا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سنسیئرلی ایفرٹ کر رہا ہے, چیزوں کو بہتر کر رہا ہے, ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, کون صرف ریٹرک پر ہے اور کون کام کر رہا ہے, کون اکیلا ہے, کس کے ساتھ پوری ٹیم ہے, کون کمیونٹی کو لے کر چل رہا ہے اور کون سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. یہ سب جانتے ہیں لوگ اچھی طرح, اور جانیں گے انشاءاللہ. گڈ. آخری سوال کرتے ہیں, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے وتھ اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی, اور ایک ہوتا ہے نا جو مشینری آف دا اسٹیٹ مشینری کے ساتھ ریلیشن شپ؟ یعنی اب آپ چاہ رہے ساری باتیں بتا دی ہیں. نہیں, لیکن ایک چیز, کیونکہ عوام وڈ وانٹ ٹو نو کہ آپ مطلب پاور میں آئیں گے تو وہ والے مسئلے تو نہیں ہوں گے, کیونکہ ریسنٹلی جو 2018 میں انہوں نے ووٹ دے کے دیکھا, تو یہ ذرا اس چیز پہ. نہیں, میرا خیال ہے کہ ہونا تو نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس وقت تو ہم کوئی پالیسی سازی والا کام کرنے تو نہیں جا رہے نا, کوئی ملک کے فیصلے تو نہیں کر رہے نا, ابھی تو ہم شروع یہاں سے کراچی سے کر رہے ہیں نا. بالکل. تو جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس پہ کس کو اختلاف ہے؟ سب چاہتے ہیں کہ ہو, سچ بات, سبھی یہاں کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں. سچ بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا بیوروکریسی ہو, کسی میں اختلاف نہیں ہے کہ یہاں ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہونا چاہیے. ویسے بھی جب کوئی عرصہ گزر جاتا ہے نا 10-20 سال, تو پھر سب یہ چاہتے ہیں کہ اب کوئی ایسا عمل ہو جس کے نتیجے میں چیزیں اب ٹھیک ہونا شروع ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ہوگا, تو اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اس سے میرا خیال اختلاف نہیں ہے. اور جہاں تک دیکھیں تعلق کی بات ہے, تو یہ کوئی بیرونی ادارے تو نہیں ہے نا. سچ بات ہے. نہیں, یہ تو ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں, فوج ہے, بیوروکریسی ہے, جو بھی ہے. تو جب پولیٹیشینز آپس میں بات کر سکتے ہیں, تو جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس سے بات کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ویسے بھی ملک کی سلامتی کے حوالے سے اور ملک کی حفاظت کے حوالے سے جماعت اسلامی نے جو رول پلے کیا ہے, اپنی 75 سال کی ہماری بہت روشن ہسٹری ہے. بالکل. کسی بھی پارٹی کے پاس پاکستان میں اتنی قربانیاں نہیں ہیں جو ملک کی خاطر جماعت اسلامی اور اس کی جو ہماری اسلامی جمعیت طلبہ اور ان سب لوگوں نے دی ہیں. تو اس لیے یہ بات فوج بھی اچھی طرح جانتی ہے. ہر جگہ پر بہت اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں. بالکل. جب کام ہوتا دکھتا ہے اور ایگو نہیں ہوتی, ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ مسئلے ایگو کے نہیں ہیں, ذاتیات کے نہیں ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ چیزیں صحیح ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی کنفرنٹریشن ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا. ٹرو. ٹھیک ہے نا, ہم نہیں چاہتے کوئی بھی کنفرنٹریشن کسی کے ساتھ بھی ہو. کام کے اوپر سب کا اتفاق ہو جائے, باقی اختلاف اپنی جگہ رکھیں. بالکل. اور انشاءاللہ اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ لاہور کے جو ہمارے دوست ہیں وہ کافی وہ ہوتے تھے کہ ان کا شہر اچھا بنا ہے, تو اب ہم آپ کو بتاتے چلیں پنجاب کے اپنے دوستوں کو کہ ہمارے پاس آ چکے ہیں حافظ صاحب, اور انشاءاللہ پھر اب آپ لوگ جو ہیں وہ لک اپ کر رہے ہوں گے کراچی کی ڈیولپمنٹ کو اور کراچی کو انشاءاللہ ان دا اپ کمنگ ایئرس. تھینک یو سو مچ حافظ صاحب آپ کے ٹائم کا, اور یہ تھیں بہت ساری اچھی اپڈیٹس, اور انشاءاللہ بیسٹ آف لک ٹو یو فار دا میئرشپ. اور پھر ہم آپ کو اور فل سپورٹ کریں گے, سارے کراچی والے اینڈ ایون یو نو آل اکراس پاکستان سپورٹ. بس ایک میں ضرور آپ کے آخری میسیج دینا چاہتا ہوں کراچی کے لوگوں کو جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, اور جنہوں نے نہیں بھی کیا تو وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ کام ہو. بالکل. کہ جب آپ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے نا, بالکل, تو اب آپ ہم پر پورا اعتماد کریں. ہم کراچی کے لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کر کے کوئی ڈیسیشن نہیں کریں گے انشاءاللہ. بالکل.
کراچی کے حق میں فیصلہ کریں گے, اپنی ذات کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, اپنی پارٹی کے مفاد کے لیے نہیں, کراچی کے لوگوں کے لیے کریں گے. تو ہمارا فیصلہ بعض اوقات 2 مشکل فیصلوں میں سے ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو صحیح. اللہ کرے کہ معاملات کنسنسس پہ چلے جائیں. بالکل. نہیں ہو تو پھر ہمیں سپورٹ چاہیے ہوگی آپ کی ہمارے ڈیسیشن پر. بالکل. اور انشاءاللہ یہ ہمارا کام ہوگا کہ ہم اپنے فیصلے کو جسٹیفائی کریں, اور وہ اپنی محنت سے کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں جی, تھینک یو سو مچ حافظ صاحب. اوکے جی, اللہ حافظ. لیٹ نہیں لیٹ. لیٹ 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 اس لیٹ یہ لیٹ 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 اس لیٹ یہ لیٹ اس لیٹ اس لیٹ